बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक तस्वीर मंजर आम पर आई है और इस तस्वीर ने यूथियों को आग लगा दी है। ये आग क्यों लग रही है और किसकी तस्वीर है जिसकी वजह से ये इतने जो है वो आग बगोला हो रहे हैं। और इसके अलावा बुशरा बीबी ने कप्तान के गले लग के रो रो के शिकायतें की हैं। किसकी शिकायतें की हैं ये भी आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जनाब इमरान खान की हरकतें, इमरान खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, उन्होंने रियासत को फिर चैलेंज कर दिया है। अब क्या होगा, क्या वाकई ही कोई बड़ी लड़ाई होगी या कि फिर इमरान खान का जो है वो मक्कू ठपने का इंतज़ाम किया जाएगा। ये तीन बड़ी स्टोरीज हैं जो आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा जिक्र जो है वो पंजाब हुकूमत के हवाले से करते हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हो चुका है और इसके बाद अब सूबाई कबीना के हवाले से गौर व खौज किया जा रहा है। डेफिनेटली आप लोग ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्हें पंजाब की कबीना में शामिल किया जा रहा है। लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो कि मरकज़ में कबीना का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, और इस हवाले से बारहा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये बात कर चुके कि जी हम शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे, एतमाद का वोट भी देंगे, उनको कानून साजी में मदद भी करेंगे, बजट पास भी करवाएंगे, लेकिन कबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो जवाज़ दिया जा रहा था वो जवाज़ ये था कि जी अगर हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शामिल हों और वजारतें लें तो पंजाब में हमारे जो कारकुनान हैं वो इस पे रजिस्ट करते हैं, यहाँ पे हमें जो है वो एक रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा इसलिए हमारी ये सियासी मजबूरी है कि हम कबीना का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जो खबर मेरे पास है वो तो कुछ और है। खबर ये है कि पीपल्स पार्टी भी पंजाब कबीना का हिस्सा होगी और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे पीपल्स पार्टी को वजारतें दी जा रही हैं। है ना हैरत अंगेज़ खबर कि पंजाब के जवाज़ की बुनियाद पे मरकज़ में ये कबीना में बैठने को तैयार नहीं पीपल्स पार्टी, और पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोग ही डिमांड कर रहे हैं कि निजी सानू वजारतां चाहिए हैं। तो जनाब एक तो पंजाब कबीना के हवाले से जो इसका पहला फेज़ है उसके लिए मजमूई तौर पे जो है वो 16 रुकनी कबीना पर गौर किया जा रहा है। अच्छा, ये जो पहले फ़ेज़ की कबीना है ना, इसमें 13 के करीब वज़रा का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से होगा, और इसी तरह इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं काफ लीग और IPP उनका शेयर भी होगा। काफ लीग को 2 वजारतें और IPP को 1 वजारत जो है वो दिए जाने के हवाले से गौर किया जा रहा है। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों को कबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है उनमें एक नाम तो यकीनन सबको पता है, वो मरियम औरंगज़ेब का है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा मरकज़ में नहीं ना गई, पंजाब में उन्होंने हलफ उठाया, MPA बन गई। तो जी मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो कबीना में अहम तरीन ओहदे पे होंगी। इसके साथ साथ बेगम ज़किया शाह नवाज़ जो हैं वो भी कबीना का हिस्सा हो सकती हैं। इसके अलावा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ये भी कबीना का हिस्सा होंगे। ये दोनों इससे पहले भी वज़ीर रह चुके हैं। बिलाल यासीन साहब भी वज़ीर रह चुके हैं, उनका नाम भी कंसीडर किया जा रहा है। और मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब जो हैं ये भी पंजाब कबीना का हिस्सा होंगे। इसी तरह खिज़र हुसैन मिज़ारी साहब, मनशाउल्लाह भट्ट, आशिक करमानी, नईम खान भाबा, उज़मा बुखारी, फैसल अयूब, शेर अली गुरचानी, अहमद लगारी, रहीला खादम हुसैन, सबतैन बुखारी जो हैं ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से कबीना के मेंबर हो सकते हैं। और इसके अलावा ये जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जनाब चौधरी शाफे हुसैन साहब जो हैं उनका नाम है, और इसी तरह IPP की तरफ से जो है वो गज़नफ़र अब्बास छीना साहब का नाम जो है वो सामने आ रहा है। और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नाम सामने आए हैं ये मैं पहले आपको बता दिया था कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की ख्वाहिश है कि उन्हें पंजाब कबीना का हिस्सा बनाया जाए। तो जी 3 वजारतें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी और मेरा ख्याल है कि दूसरे फेज़ में इनको शामिल किया जाएगा। उसमें एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे और पार्लिमानी लीडर जनाब अली हैदर गिलानी साहब, इसी तरह एक खातून है नीलम जबार साहबा, और इसके अलावा जनाब रईस नबील साहब जो हैं वो पंजाब कबीना का हिस्सा हो सकते हैं।
اس کے علاوہ پنجاب آج جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. یہ اجلاس ہنگامی بنیادوں پہ بلایا گیا اور اس کا مقصد جو ہے وہ سپلیمنٹری بجٹ کی گرانٹ، جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے اس کی منظوری ہے. کیونکہ یہ لازم تھا، نگران حکومت نے جو بجٹ منظور کیا تھا وہ نومبر سے فروری تک تھا، اور اب مزید 4 ماہ کے لیے جو سپلیمنٹری بجٹ ہے اس کی منظوری لی جائے گی پنجاب اسمبلی سے. تو یہ چونکہ ایک ضروری پروسیس تھا، تو لہٰذا یہ 1 دن کا اجلاس ہے جو آج ہوگا، اور پھر اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا. اور اب آتے ہیں عمران خان کی جو حرکت ہے، جو بغاوت ہے، جس کی وجہ سے وہ باز نہیں آ رہے نا جن اپنی حرکتوں سے، اور وہ چیلنج دے رہے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے پنجاب میں جو حرکت کی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کروایا سنی اتحاد کونسل والوں سے، اور ایک جو ہے وہ پیرالل اسمبلی کھڑی کر دی، فرضی قسم کا حلف کروا دیا کہ جی یہ بھی اسمبلی ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی سازش ہے، اور یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اب اس پہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ کیا ایک کارروائی کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن عمران خان صاحب تو جناب ٹکر دے رہے ہیں. وہ اگر کسی کو وزیر اعظم کے لیے امیدوار، یا وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار، یا اسپیکر وغیرہ کے لیے امیدوار نامزد کرتے ہیں، تو وہ تو اپنے وہ جو 9 مئی والے ہیں ان کے نام کا اعلان کرتے ہیں. عمر ایوب صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب 9 مئی والے. اور اب انہوں نے قومی اسمبلی میں اسپیکر کے لیے جو نام دیا ہے وہ جناب عامر ڈوگر صاحب. عامر ڈوگر صاحب بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، اور ملتان میں انہوں نے بڑے جارحانہ قسم کے مظاہرے کروائے. اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کے لیے جنید خان صاحب کا نام دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اب عمران خان صاحب نے ایک بار پھر ریاست کو چیلنج دیا ہے کہ جی ہم باہر آئیں گے اور ہم دمادم مست قلندر کریں گے. عمران خان صاحب نے جمعرات کے روز پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہے. تحریک انصاف والوں کو احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن وہ جمہوری انداز میں ہو، یعنی کہ آپ پرامن احتجاج کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف تو امن کی بات ہی نہیں کرتی. تحریک انصاف تو انتشار کی بات کرتی ہے، وہ لڑائی جھگڑے کی بات کرتی ہے، وہ مینا مانو کی بات کرتی ہے، وہ انتشار کی بات کرتی ہے، وہ افراتفری کی بات کرتی ہے. تو جب یہ سوچ ہوگی تو پھر کیسے ان کو فری ہینڈ دیا جا سکتا ہے؟ اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کا فرض ہے کہ انہوں نے تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے، ان کے جان و مال کا تحفظ بھی کرنا ہے. اب ان انتشاریوں کے رحم و کرم پہ تو ملک نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ دیکھیں نا کہ ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جب ڈیل کیا گیا تو انہوں نے 9 مئی جیسی بغاوت کر دی. اس سے پہلے عمران خان کے خلاف جب فیصلے آئے یا ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو عمران خان نے بغاوت کی نا. عمران خان نے ریاستی اداروں سے ٹکر لی، بم حملے کیے گئے، پیٹرول بم جو ہے وہ اس سے حملے کیے گئے پولیس پہ اور رینجرز پہ. ان پر باقاعدہ طور پہ گوریلا وار کیا گیا. زمان پارک میں مخصوص حلیے اور مخصوص لباس والے افراد جو ہیں ان کا قبضہ رہا. تو یہ عمران خان کی جو سیاست ہے، جو سوچ ہے، جو ویژن ہے، اب اس کی وجہ سے میں یہ بار بار بات کرتا ہوں کہ ان کو فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا. ان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے پروٹیسٹ کرنے کا، اس کو اس طرح سے فریکوینٹلی رائٹ نہیں ہونا چاہیے. ذرا دیکھ کے یہ اگر کہیں پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پروٹیسٹ کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا پھر اپنی اوقات پہ آ جاتے ہیں، یہ جلاؤ گھراؤ پہ آ جاتے ہیں، یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہ ملک میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر اب 2 مارچ ہفتے کا دن جو ہے وہ ریاستی اداروں کا ایک بار پھر امتحان کا دن ہے کہ ان انتشاریوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ باز نہیں آ رہے. تو لہٰذا اب ذرا ٹکر ہونے جا رہی ہے، تو اس کی طرح تیاری کر لیں. اور اس کے علاوہ سر بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ان کی پیشی تھی نا یہ اپنا کل القادر کیس میں اڈیالہ جیل میں، جس میں بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی، عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی،
اور اسی دوران ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم IMF کو لکھیں گے، خط لکھیں گے۔ اب ظاہر ہے یار انہوں نے یہ حرکت کرنی ہے، آپ جتنا مرضی ان کو کرٹیسائز کر لیں، یہ اپنی اس جو سوچ ہے اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ سروائیو نہ کر سکے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان کا جو متوسط اور غریب طبقہ ہے اس پہ مہنگائی اور بے روزگاری کا مزید بوجھ پڑ جائے، اور اگر ملک ڈیفالٹ کر جائے، کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو پھر کیا صورتحال ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہمارے بالکل قریب میں سری لنکا میں یہ جو ہے وہ اپنا ماضی قریب میں یہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ ڈیفالٹ ہونے سے جو سب سے بڑا کرائسس آئے گا، وہ سب سے پہلا کرائسس تو ہوگا کہ آپ کے پاس یہ جو اپنا پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی شارٹیج ہو جائے گی، اور اس کا ریٹ کہاں پہ جائے گا اس کا ذرا آپ تصور کر لیں۔ اسی طرح جو آپ ادویات یا اشیاء خورد و نوش آپ باہر سے منگواتے ہیں وہ آپ نہیں منگوا پائیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو کہاں سے منگوائیں گے نا۔ تو یہ ساری ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، لیکن فائدہ ہو جائے گا تحریک انصاف کو، اور فائدہ ہو جائے گا یہ اپنا یوتھیوں کو کہ ذرا ان کا جو کلٹ ہے وہ اس کی تسکین ہو جائے گی۔ تو چلیں یہ حرکت کر کے دیکھ لیں، لیکن میرا یہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں آپ خیال ہے، بلکہ ایک نا ایمان کی حد تک مجھے یقین ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ عمران خان ایک انڈیویجول ہے، ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، بس اس سے زیادہ ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کسی بھی ادارے کو خط لکھ دیں گے اور اس خط کی بنیاد پہ وہ ادارہ ریاست کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ریاست کے ساتھ ادارہ اگر ڈیل کرے گا تو ریاست نے رسپانسبلٹی اٹھانی ہے، شخصیات کی بات نہیں چلتی، ریاست کے جو ہے وہ گارنٹی چلتی ہے۔ تو عمران خان ذرا یہ شوق پورا کر لیں، ہونا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، بنیادی طور پہ میں نے آپ کو وہ بتانا تھا، یہ چونکہ بیچ میں آ گیا ذرا ضمنی طور پہ یہ بات ہو گئی۔ عمران خان صاحب پر جب فرد جرم عائد ہوا تو عمران خان صاحب بڑے فرسٹریٹڈ تھے، انہوں کا رویہ جو ہے وہ اپنا بڑا نا متشدد قسم کا تھا۔ حالانکہ جج صاحب نے کچھ اس طرح کے سوال و جواب کیے کہ ذرا حالات نارملائز ہو جائیں، لیکن عمران خان چونکہ وہ اس کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے کہ جی مجھے انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے اور میرے خلاف یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ایک سوچ بن چکی ہے نا کہ جی مجھے یہ سسٹم سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور میرے خلاف یہ سیاسی انتقامی کارروائی، یہ عمران خان کی سوچ ہے۔ اچھا، عمران خان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی میں نے توشہ سے چوری کی ہے، عمران خان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی میں نے القادر میں یہ کرپشن کی ہے، عمران خان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی انہوں نے سائفر میں وہ جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، انہوں نے سائفر کو لہرایا، انہوں نے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے، ایک طرح سے انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ فیصلے ہوئے، ہاں ان میں جو میرا خیال ہے کہ جو ٹرائل ہوا بالخصوص آئی تھنک کہ عدت میں نکاح والا جو معاملہ تھا اور اسی طرح توشہ خانہ کا جو معاملہ تھا، وہ میرا خیال وہ اور سائفر والا، خیر سارے یہ تینوں، اس میں نا پہلے تو ہماری جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے، ہماری جوڈیشری نے اتنے تحمل سے کام لیا کہ عمران خان اور ان کے وکلا کو بار بار التوا دیا گیا۔ وہ جتنی بار انہوں نے کہا جی آج ہماری طبیعت خراب ہے، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، آج وکیل صاحب نہیں آ رہے، کوئی بات نہیں، آج جناب سر میں درد ہے، کوئی بات نہیں، آج بشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہے، کوئی بات نہیں، آج بشرا بی بی کے سر میں درد ہے، کوئی بات نہیں، آج بشرا بی بی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں تو کوئی بات نہیں، آج بشرا بی بی ٹریول نہیں کر سکی تو کوئی بات نہیں۔ سر آپ نے ان کو پہلے اتنا موقع دیا کہ وہ کئی ماہ ضائع کر دیے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ نہیں جی اب سزائیں دینی ہے تو آپ نے جلدی میں وہ 14 گھنٹے 12 گھنٹے کا جو ٹرائل کیا نا، اس سے ایک تاثر گیا کہ جی یہ تو دیکھیں نا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے،
8 فروری سے پہلے کرنا ہے تو اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جب کیا گیا تو اس کا جو رد عمل ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب بھی عمران خان کے خلاف یہ جو فرد جرم عائد کیا جا رہا ہے، عمران خان وہ تاثر یہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان نے کہا کہ جی مجھے پتا ہے جو آپ نے کرنا ہے، آپ اپنا کام کریں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی پروسیس کمپلیٹ کریں۔ 8 فروری سے پہلے آپ کو جلدی تھی، اب ہمیں جلدی ہے۔ ہمیں جلدی سے مراد یہی ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، پھر اس کے بعد ظاہر اپیلیں ہونی ہیں، اپیلوں میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا، ویسے مل جاتا ہوتا ہے، تو وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے۔ لیکن عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ ایک جو ڈیو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کرے۔ یہ جو جلدی والا معاملہ ہے نا، یہ تاثر غلط جاتا ہے، یہ نہ کیا جائے۔ اب ان پہ فرد جرم عائد ہوئی، عمران خان نے تو وہاں پہ وہ مطلب روئے وغیرہ نہیں ہے، لیکن بشرا بی بی ایک خاتون ہیں، اور خواتین کا جو مزاج ہوتا ہے ذرا وہ نرم طبیعت کی ہوتی ہیں، وہ جلدی گھبرا بھی جاتی ہیں۔ تو بشرا بی بی پر جب فرد جرم عائد کی تو انہوں نے اس سے انکار کیا، انہوں نے کہا جی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکیں۔ ذرائع کے مطابق وہ بالکل عمران خان کے ساتھ بیٹھی تھیں، اور جیسا ہی یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا تو وہ انہوں نے عمران خان کے کندھے پہ سر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے وہ اگر اپنے شوہر کے کندھے پہ سر رکھ کے رو رہی ہیں تو ان کو وہ اپنا دلاسا بھی وہ دے رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی یہ جو فرد جرم ہے اس کے علاوہ بنی گالا میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یعنی وہ دیکھیں نا، اب وہ آ رہی تھی خبریں کہ جو ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو چیک اپ کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو کھانا جو ہے وہ بہتر کوالٹی والا نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے معدہ خراب ہو گیا، ان کے منہ میں چھالے بن گئے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ شکایتیں وغیرہ کی ہوں کہ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ وہ پہلے ان کو اڈیالہ کی بجائے بنی گالا جانے کی جو ہے وہ بڑی خواہش تھی، اب وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے بنی گالا سے ان کو اڈیالہ منتقل کر دیا جائے، اور یہ بھی ان کو جلدی ہے، لیکن وہ اڈیالہ شفٹ ان کو نہیں کیا جا رہا۔ اب انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے پرابلمز ہوں گے، یہاں پہ پہلے ہی خواتین کے لیے جو مختص جگہ ہے وہ کم ہے اور خواتین کی تعداد زیادہ ہے، تو لہٰذا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے۔ تو یہ وجہ ہو سکتی، اس وجہ سے ذرا وہ نا پریشان تھیں اور خواتین رو دیتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ابھی تو اور بھی کیس ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کے ذرا مزید آنسو بہانے کی ضرورت پڑ جائے۔ اور اب آتے ہیں جناب یوتھیوں کو جو آگ لگی ہے، جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ تحریک انصاف والوں کو جو ہے وہ خدا واسطے کا ویر ہے، چونکہ ان کو یہ ان کی تعیناتی سے پہلے ہی ان کو یہ خوف تھا کہ جی اگر یہ آئیں گے تو ہمارے خلاف کارروائی کریں گے، بالکل اسی طرح کا خوف جس طرح کا خوف ان کو جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہوتا ہے۔ اچھا، دونوں پہ نا چونکہ انہوں نے حرکات ایسی کی ہیں، جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، وہ ریفرنس جو ہے وہ نینل وائڈ ہو گیا، قاضی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن گئے اور ان کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ اسی طرح انہوں نے جناب عاصم منیر صاحب کے خلاف بھی اپنے دور میں کارروائی کی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ پنجاب میں جو کرپشن کی ہو رہی تھی بشرا بی بی کے ایما پر، وہ فرا گوگی گینگ اور احسن جمیل گجر گینگ اور باقی یہ سارا بزدار کے دور میں، تو وہ انہوں نے کارروائی کرنے کی بجائے بطور وزیر اعظم اس معاملے پر کارروائی کرنے کی بجائے انہوں نے عاصم منیر صاحب کو ڈی جی ISI کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تو اب وہی جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے وہ تب 3 اسٹار جنرل تھے، پھر اس کے بعد وہ 4 اسٹار جنرل پہ چلے گئے، یعنی کہ آرمی چیف بن گئے۔ ان کی آرمی چیف کا یہ جو فیصلہ تھا تقرری تھی، اس کو رکوانے کے لیے عمران خان نے کیا کچھ نہیں کیا، یا بھائی اتنا بڑا ڈرامہ کیا کہ جی میری ٹانگ پہ گولی لگ گئی، اور عمران خان نے کتنے مہینے تک جو پلسٹر اپنی ٹانگ پہ کروا کے رکھا۔ عمران خان نے لانگ مارچ کیا، عمران خان نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی وہ آرمی چیف بن گئے۔ تب سے تحریک انصاف والے جو ہیں وہ مسلسل آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ آرمی چیف کی یہ جو ملاقات کی تصویر ہے، یہ جو ان کے ساتھ شخصیت ہے، یہ شخصیت جناب ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب۔ یہ سابق صوبائی وزیر پنجاب بھی رہے ہیں، رکن صوبائی اسمبلی بھی رہے ہیں، تحریک انصاف کے اہم رہنما میں شامل تھے، اور یہ بزدار کے دور حکومت میں کابینہ کا حصہ تھے، اور یہ جو ہیں وزیر داخلہ پنجاب بھی رہے ہیں۔ تو یہ اتنی اہم شخصیت کی ملاقات، اب دیکھ لیں کہ وہ ان کی ملاقات کی تصویر جو آپ کے سامنے ہے،
یہ تصویر خود تحریک انصاف کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں بڑی وائرل کی جا رہی ہے، ان میں بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے بار بار، اور اس تصویر کے ساتھ جو عبارت ہے اس میں ان کو جو ہے وہ پارٹی کا غدار قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اور اس تصویر کے بعد تحریک انصاف کے یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس قدر جو ہے ان پر اپنا الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہاشم ڈوگر اور ان جیسے اور لوگ جنہوں نے پنجاب میں جو ہے وہ بڑا بھیانک قسم کا کردار ادا کیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے غدار ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ غدار ہیں یا نہیں ہیں، دیکھیں جی وہ چونکہ آرمی کا حصہ رہے ہیں، وہ ایکس آرمی آفیسر ہیں، اور اگر انہوں نے ملاقات کی ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو لیکن تحریک انصاف کو چونکہ جنرل عاصم منیر کے نام سے ذرا مسئلہ ہے تو اس لیے ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو چلیں ان کو تکلیف ہونے دیں، آپ لوگ جو ہیں وہ تب تک انجوائے کریں۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔